अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तान एक प्राइमरीली एक एग्रेरियन इकॉनमी है और आप देखते हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे के अंदर ड्रामेटिक शिफ्ट हमारे वेदर पैटर्न्स में भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे क्रॉप पैटर्न्स की भी अब रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जैसे कि जो प्रीवियसली बैरन लैंड थे जो कि नाकाबिले काश थे, चूँकि अब बारिशों का पैटर्न चेंज हो गया था, अब उनको काबिले काश बनाया जा सकता है। आपके सामने मिसाल है कि सिंध और बलूचिस्तान के ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं कि अब हम ये जो फ्लक्चुएटिंग वेदर क्लाइमेट कंडीशंस इनका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर बहुत सा रकबा काबिले काश बना सकते हैं। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर पोटेंशियली 22 मिलियन एकड़ ऐसा रकबा है कि जिसको काबिले काश बनाया जा सकता है, जो कि अभी तक हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया। और आप देखते हैं कि एक जानिब दुनिया भर के अंदर जो फूड सप्लाई चेन है उसका सस्टेनेबल होना एक ग्लोबल मसला, एक ग्लोबल एग्जिस्टेंशियल चैलेंज ममालिक के लिए बन चुका है। आपके सामने यूक्रेन रशिया थिएटर ऑफ वॉर जैसे एक्टिव होता है तो यूरोप की जो ये सप्लाई चेन है, फूड सप्लाई चेन, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगता है। अब ऐसे में जो पाकिस्तान है वो जब कॉर्पोरेट फार्मिंग की जानिब कदम तेज़ी से बढ़ा रहा है, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि इसके हवाले से कुछ जो मिथ्स हैं, कुछ रियलिटीज़ हैं, उनको क्लैरिफाई किया जाए कि कॉर्पोरेट फार्मिंग जी होती क्या है। चूँकि एक इन शॉर्ट नोट ये होती है कि आप शॉर्ट टर्म लीज एग्रीमेंट के ऊपर ऐसी कंपनीज को, एंटरप्राइजेस को जो है इन्वॉल्व करते हैं, जो कि मैन पावर, अपनी जो है एक्सपर्टीज़, अपनी जो टेक्निकल स्टाफ है सारा का सारा, इसके अलावा इक्विपमेंट है, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है और इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, उनको यूटिलाइज करते हुए कमर्शियल लाइंस के ऊपर जो है ज़राअत को फ़रोग दे। अब ऐसे में हमने ये भी देखना है कि जो थोड़ा बहुत काम इसके ऊपर जब स्टार्ट हुआ, अब तो गो कि अब ज़्यादा मोमेंटम, ज़्यादा बूस्ट मिल गया, तो आप सिर्फ फिस्कल ईयर 2024 के अंदर ही फर्स्ट हाफ के अंदर देखें कि हमारी एग्रेरियन एक्सपोर्ट्स 3.4 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची, से पहले जो कि 2.3 बिलियन डॉलर्स के ऊपर खड़ी हुई थी। तो अब जबकि मैं FPCCI का भी एक स्टेटमेंट आपके सामने कोट करूं कि उनके स्टैट्स हैं कि हमारी जो एग्रेरियन इकॉनमी है वो डोमेस्टिक इकॉनमी के अंदर जस्ट 45% कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो ऐसे में जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हुए जो है पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस और जो मईशत के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है हम इस वक्त डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर मुआशियात डॉक्टर वकार अहमद। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा आप कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में बता दें, होती क्या है, किस तरीके से ऑपरेट करती है, पाकिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग का क्या मतलब है? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने इब्तदाइये में बहुत ही तफसील के साथ और बड़ा सही आपने मेंशन किया कि जो पाकिस्तान में ट्रेडिशनली जो ज़राअत का सेक्टर है वो बड़े प्रिमिटिव मेथड्स रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें नहीं रहा, मैकेनाइजेशन उसमें नहीं रही और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहा है वेदर के ऊपर, बारिशों के ऊपर। ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल ये जो तरीके होते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग इसेंशली जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं और मैकेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपकी जो फूड सिक्योरिटी है उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है। आपका इवन जो एक फार्मर है उसको पता होता है कि मेरे पीछे कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस हैं और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सीज़न में कोई ऊंच नीच भी होती है तो ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छी तरह कुशन्ड होती हैं, उनमें फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस भी होती है। इसी तरीके से जब फार्मर्स ऑर्गेनाइज कर जाते हैं अंडर द बैनर ऑफ कॉर्पोरेट फार्मिंग, तो फिर उनके लिए टेक्नोलॉजी सोर्स करना आसान हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है बड़े लार्ज स्केल पे लानी पड़ती है। वो कोई एक आध फार्मर जो है उसकी बस की बात नहीं होती। जब कंपनीज आती हैं, फॉर्मल एंटिटीज़ आती हैं, तो उनके पीछे फिडुशी रिस्क जो है कम हो जाता है, लार्ज स्केल पे उसकी सप्लाई होती है। फूड सिक्योरिटी के अलावा जो दूसरा एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान का, वो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को ग्रो करना। और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि आपकी इकॉनमी के अंदर एक की आउटपुट जो है वो एग्रीकल्चर है। सो बहुत सारी आपकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इवन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, गारमेंट एक्सपोर्ट्स, अदर कॉटन बेस्ड एक्सपोर्ट्स, वो सारी टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हैं। फिर इसी तरीके से आपकी फूड एक्सपोर्ट्स बहुत सारी जो हैं वो लाइफ स्टॉक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, फिशरीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो ये जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट मार्केट्स को ढूंढना, अगेन वो एक ट्रेडिशनल फार्मर के बस की बात नहीं है।
اب آپ کو اسپیشلائزڈ کمپنیز چاہیے ایگریکلچر کے اندر جو ایکسپورٹ مارکیٹس ڈھونڈ سکیں, ان مارکیٹس کو ڈائیورسفائی کر سکیں. اچھا, ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ ایک تو ہم نے ڈیفینیٹلی اپنی ایکسپورٹس بھی, اس کا پوٹینشیل بھی بڑھانا ہے تاکہ ہم جو ہے قرضوں کی بجائے اب انڈیجنس سیلف سفیشینٹ اکانومی بن سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری 250 ملین کی پاپولیشن ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل بھی ہم ابھی تک نہیں بن سکے. آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے اگر ایڈیبل آئل کی ہی بات کر لی جائے 0.5 ملین ٹنس جو ہے ہم جسٹ اس کی ہماری پروڈکشن ہے 250 ملین لوگوں کی نیڈ کیٹر کرنے کے لیے, جبکہ ایکچوئل میں ہونی کتنی چاہیے 4.5 ملین ٹنس. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنی انڈیجنس پاپولیشن جو ہے اس کی فوڈ سیکیورٹی والے جو کنسرنز ہیں وہ بھی ایڈریس کرنے کے لائق ہو جائیں گے؟ پھر یہ بہت اہم بات ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری امپورٹ ڈپینڈنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایگریکلچر کے اندر جو ہے, اور ماضی میں ایسا نہیں تھا. آپ 60s میں دیکھیں کہ جو گرین ریولوشن تھا فار ایگزامپل, اس میں ہم لوگ اس طرف چلے گئے تھے جہاں پہ ہم ایک نیٹ فوڈ ایکسپورٹر تھے ہم, اور اب آف کورس ہمیں امپورٹنگ نیڈ زیادہ ہیں کیونکہ آبادی جس شرح سے آف کورس بڑھی ہے, اور اس شرح سے ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے ایگریکلچر کی وہ نہیں بڑھی. اچھا, اب اس میں آپ کی بات کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے ان سالوں کے اندر کہ ہم لوگ ایک نیٹ ایکسپورٹر سے نیٹ امپورٹر کی طرف گئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ نالج نہیں تھی, ایشو یہ ہے کہ اس نالج کے ساتھ جو ہے وہ انسینٹیوز فار پروڈکشن جو ہوتے ہیں ان کو آرگنائز نہیں کیا گیا. فارمرز کے اوپر ریگولیٹری برڈن بہت زیادہ تھا. آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی, بہت سارے پلیئرز ایگریکلچر کے اندر کلائمیٹ پیٹرنز کو سمجھ نہیں سکے, ان کو جس طریقے سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا تھا وہ نہیں کر سکے. اب یہ وہ انفارمیشن ہے جو فارمر کے ڈور سٹیپ پہ اب لائی جا رہی ہے, اور اس کے آنے والے ثمرات جو ہیں وہ آنے والے آپ مہینوں میں اور چند سالوں میں دیکھیں گے. ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک فوڈ سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے فارمر کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ورکنگ کیپٹل کی ضرورت ہے. آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی, ایکسپورٹس انڈسٹری کے اندر بھی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹمنٹ فوکسڈ ان ایگریکلچر. وہ بھی رسک تبھی لے گا کوئی انویسٹر جو ہے جب اس کو ریٹرنز نظر آئیں گے اور اس کو معلوم ہوگا کہ جو ٹیکنالوجی میں امپلوائے کروں گا وہ ڈومیسٹک فوڈ پروڈکشن میں بھی اس کا انٹرسٹ ہوگا اور ایکسپورٹ کرنے میں بھی انٹرسٹ ہوگا. اچھا, ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا 22 ملین ایکڑ لینڈ جو ہے جو کہ قابل کاش بنا کر ہم پاکستان کا ایکسپورٹ پوٹینشیل جو ایگریرین ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے وہ انلیش کر سکتے ہیں, ڈومیسٹک نیڈس بھی پوری کر سکتے ہیں, مگر اب تک جو ہے ہم نے وہ اپنا وہ والا لینڈ بیرن لینڈ بھی یوٹیلائز نہیں کیا, جبکہ دنیا اس وقت کمپلیٹ میکنائزیشن آف ایگریکلچر کی جانب بڑھ چکی ہے. ہمارے سامنے یورپ کے اندر, نارتھ امریکہ کے اندر ایسی مثالیں موجود ہے کہ بڑے سکسیزفل, بلکہ وہاں پر تو ہوتی کارپوریٹ فارمنگ, وہاں پہ تو انٹرپرائزز جو ہیں یہی ایگریکلچر فارمنگ وغیرہ کرتی ہیں. مگر پاکستان کے اندر بہت ساری متس بھی اس والے سے موجود ہیں, خاص طور پر جو ہے کہ جی کمرشلائز ہو جائے گا تو بڑی ایسی متس ہیں کہ جو وہ لینڈ ہے وہ اس میں نیوٹرینٹس ختم ہو جائیں گے, وہ سوائل اس قابل نہیں رہے گی کہ بھی اس کے بعد اس میں کسی قسم کی کاشتکاری ہو. ایسی متس کو ڈسپیل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب پاکستان کے اندر آرگنائزڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کلچر سٹارٹ ہوا تو اس وقت لوگوں نے یہی کہا کہ جی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز آئیں گی اور یہ ٹیک اپ کر لیں گی اور جو زمینیں ہیں لوگوں کی ان کو غصب کر لیا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں بہت ساری اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ریئل اسٹیٹ میں آئیں جنہوں نے گیٹڈ کمیونٹیز پرووائڈ کیں, وہ یوٹیلیٹیز جو میونسپلٹیز نہیں پرووائڈ کر پاتی تھیں وہ پرووائڈ کیں, ایک سیکیورٹی کے ساتھ وہاں پہ جو اسینشیل سروسز تھیں جو میونسپلٹی نہیں پرووائڈ کر پاتی, آج آپ کو وہ اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں وہ نظر آتی ہیں. یہی چیز اب ہمیں جو ہے وہ فارمنگ کے اندر لے کر آنی ہے کہ آپ کو ایک آرگنائزڈ کلچر لے کر آنا ہے جہاں پہ فارمر کی اینڈ ٹو اینڈ ان پٹ سپلائی, کریڈٹ سپلائی, فارمر کی ٹریننگ, فارمر کو پرائسنگ انفارمیشن دینا. وہ جو فارمر ہے اس کو پتا ہو کہ میرے لیے صرف پاکستانی مارکیٹ نہیں ہے, میرے لیے دنیا ہے, اس کو وہ مارکیٹ انفارمیشن اس کے ڈور سٹیپ پہ پرووائڈ کرنا. دس از واٹ اے کارپوریٹ کلچر ول ڈو. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ وہ بھی بڑا اہم ترین ہے, چونکہ جب تک آپ کا لوکل کمیونٹی کے ساتھ لنکیج جو ہے اسٹیبلش نہیں ہوگا اس کے علاوہ تو آپ سکسیزفل ماڈل اس قسم کا لا ہی نہیں سکتے. ہم نے دیکھا کہ اگر اس کا بھی ہم پروفٹ مارجن کا بریک ڈاؤن دیکھیں تو 40% جو ہے وہ انڈیجنس انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے اوپر یوٹیلائز ہوگا. اچھا, یہ اب آپ نے بہت اہم بات کر دی ہے. میں اس کو صرف ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اس وقت جو ایک اہم نیشنل ایشو ہے وہ ہے انڈر امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ, جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے. ایگریکلچر سیکٹر اس وقت وہ واحد سیکٹر ہے جو فاسٹسٹ آپ کو روٹ دیتا ہے بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے.
تو آپ نے جو CSR کی بات کی, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی, جو ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کارپوریٹ انویسٹمنٹ لانے کی بات کی, یہ ڈائریکٹلی ان کمیونٹیز میں جاتی ہے. آپ سروسز سیکٹر کی انویسٹمنٹ کو دیکھیں, وہ اسلام آباد اور کراچی اور لاہور جو مین آپ کی سٹیز ہیں فار ایگزامپل, ان کے اربن ایریاز میں سروسز سیکٹر, IT انویسٹمنٹ فار ایگزامپل, وہ سینٹرڈ ہے. اگر آپ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کی بات کریں تو وہ سلیکٹ جو آپ کے فیکٹری ہبز ہوتے ہیں وہاں تک سینٹرڈ ہے. لیکن جو ایگریکلچر کی انویسٹمنٹ ہے وہ وہاں جاتی ہے جہاں بے روزگاری ہے, جہاں رورل فارم اور رورل نان فارم سیکٹر کا بندہ جو ان امپلائڈ بیٹھا ہے. تو یہ اس کا فاسٹسٹ طریقہ ہے اس وقت آپ کی بے روزگاری پہ قابو پانے کا. اور اس کے ساتھ جو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان کو کوپ اپ کرنے کا بھی, فوڈ سیکیورٹی انہینس کرنے کا بڑا زبردست طریقہ ہے. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو 20% پروفٹ مارجن اس کا ہوگا وہ R&D کے پر انویسٹ ہوگا. ابھی ہم کرنٹلی دیکھتے ہیں کہ ہماری R&D جو ایگریرین اکانومی کے اندر ہے اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی کنٹریبیوشن ہمیں نظر نہیں آتا, بلکہ زراعت کا جو شعبہ ہے اگر کسی نوجوان نے اس کو کیریئر بھی بنانا ہے تو اس کو ایک بڑا نان سیریس, بڑا ٹیبو اسٹیریوٹائپ طریقے سے دیکھا جاتا ہے. کوئی بھی نوجوان اس جانب سے انٹرپرینورشپ ایگریکلچر کے اندر نہیں آتے. یس, سو دس از ایکسلنٹ. جی آپ نے جو مینشن کیا اس میں یہ تو اب گلوبل اس وقت ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ آپ اگر اپنا فارسٹ کور انکریز کرتے ہیں, آپ اپنے ایگریکلچر لینڈ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, تو دنیا آپ کو کیسے نوازتی ہے؟ وہ آپ کو کاربن کریڈٹ سے نوازتی ہے. سو یور گورنمنٹ گیٹس ٹو ارن, یور پرائیویٹ سیکٹر گیٹس ٹو ارن, انڈیویجول گیٹس ٹو ارن. سو یہ اب اگر آپ نے کلائمیٹ فائنینس اسپیس میں جانا ہے, آپ نے گرین ٹرانزیشن سے ارن کرنا ہے, تو آپ کو ایگریکلچر جو ہے اگین وہ ایکسیس دیتا ہے آن دا رائٹ سائڈ آف دا ڈبیٹ, جی, ویئر یو کین ایکچولی میک دیٹ ارننگ. اچھا, ایک اور بھی بڑا اہم ترین نقطہ ہے کہ چونکہ ہم اس کے پروز اینڈ کونس دونوں کے اوپر ہی ہم بات کر رہے ہیں, تو ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کو کلیریفائی کرنا ہے کہ جو لوکل کمیونٹیز ہیں کہ بھائی ان کے رائٹس کسی بھی طریقے سے انفرنج ہو سکتے ہیں, یا اگر ٹریڈیشنل فارمنگ جو ہے اس کو کمپلیٹلی ریپلیس کیا گیا تو اس کا جو الٹرنیٹ ماڈل ہے وہ شاید اس میں بہت سارے لوگ لیفٹ اوور کے طور پر سامنے آ جائے کہ جی جیسے ٹریڈیشنل ہرڈرز ہیں ان کے کیٹلس وغیرہ ان کی بھی گریزنگ کے رائٹس وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں, وہ جو لوکل ایک ڈومیسٹک لائف سٹاک ہے ان کے جو رائٹس ہیں وہ بھی انفرنج ہونے کا اس طرح کے ماڈلز میں خطرہ ہوتا ہے. ہم نے ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی بڑے نیگیٹو اور ورسٹ ایگزامپلس بھی دیکھے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس زمن میں ہمیں جو ہے اپنا جب کارپوریٹ فارمنگ کا ہم ایک منصوبہ امپلیمنٹ کرنے جو ہے جا رہے ہیں, کمرشل فارمنگ کی جانب جا رہے ہیں, ان چیزوں کو کیسے انشور کرنا ہے؟ جی دیکھیں, اس کے اوپر ہمارے ہاں جو ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اس وقت صوبائی سطح کے اوپر ادارے موجود ہیں ٹو چیک دس میل پریکٹس. جی یہ صرف زراعت کے ساتھ نہیں ہے, ہر قسم کے اس وقت جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جہاں جہاں پہ کوآپریٹ پریکٹس ہے اس کے اوپر چیکس موجود ہیں. پھر اگر انڈیویجولس کی گریوینسز ہیں تو ان کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ رائٹ ٹو سروسز کمیشن, اسی طرح امبڈسمین کا جو ادارہ ہے سیکٹر وائز وہ ان کے پاس موجود ہے ٹو ایکسیس, اور لوگوں کو دن رات وہاں سے فیسیلیٹیشن مل بھی رہی ہے. آپ ان کی ویب سائٹس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے سپلائی سائڈ کی طرف سے گورنمنٹ جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے ٹو کریٹ این انسینٹیو تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, لیکن ڈیمانڈ سائڈ کی طرف سے کمیونٹی کو بھی اویئر ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو آپ کے ہر شہر میں چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بنے ہوئے ہیں, اسی طرح ایگریکلچر کے اندر فارمر ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں ہر شہر کے اندر, ان کی وہاں پہ ٹریننگ دی جائے ان کو کہ آپ اپنے ایریا میں خود بھی چیک رکھ سکتے ہیں کوآپریٹ پریکٹس کے اوپر. ہم نے فیصل آباد کے کیس میں دیکھا کہ فیصل آباد کی کمیونٹیز جو تھیں وہ اٹھ کھڑی ہوئیں کہ جو فیکٹریز ہیں ان کا جو ویسٹ ہے وہ ہمارے ریزیڈینشیل ایریا کی طرف کیوں ڈائیورٹ ہو رہا ہے, فوری طور پر اس کا سد باب کیا گیا. سو کمیونٹی کو بھی ان پیرلل ہمیں اویئرنیس دینی ہوگی. اچھا, لاسٹ کوئک ٹیک آپ کی اس کے اوپر چاہیے کہ دیکھتے ہیں کہ IMF کی MD جو ہیں جب ان کی ملاقات شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک ٹویٹ بھی کر دیتی ہیں کہ جو پاکستان کی معاشی اصلاحات ہیں پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے, اور بلکہ وہ آپ انرجی ٹیرف کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان جو اپنا پلان لے آ چکے. شہباز شریف صاحب نے ان کو کنونس کیا کہ اب ہمیں گروتھ کی جانب جانا ہے, پہلے ہم اسٹیبلائز کر رہے تھے, اب ہمیں گروتھ کی جانب جانے کے لیے انرجی پرائسز کو ریڈیوس کرنا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی میں جو اس وقت ہماری پکچر ہے اکنامک پکچر, جس طریقے سے گورنمنٹ بھی ہمارے سامنے اعداد و شمار کے ذریعے سے ہمیں بتا رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ کو آپ دیکھ لیتے ہیں, اگر روپیہ جو ہے وہ بڑا اسٹیبل آپ کو نظر آتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے کنٹرول میں ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے ہماری جو ٹریجیکٹری ہے وہ صحیح ہے, درست ہے؟ یہ بہت
عرصے کے بعد جو ہے جی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی آئی ایم ایف تھا جو کچھ ماہ پہلے آپ کو بالکل بریدنگ سپیس نہیں دے رہا تھا، اور آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ بھی ریڈیوس ہو رہی ہے، روپیہ بھی اسٹیبل ہے، آپ کی ایکسپورٹس پک اپ کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انہوں نے اب آپ کو بجلی کے نرخ جو ہیں یا دوسری یوٹیلیٹی سائٹ پہ جو اب وہ ریلیکسیشن کی بات کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، دس از اے ویری پازیٹیو اومن، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پروگرام آن ٹریک ہے اور آپ اسٹیبلائزیشن سے اکنامک گروتھ کی طرف جو سفر ہے وہ آپ نے اسٹارٹ کر دی. ڈاکٹر وقار احمد، آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان ہے وہ گرین ریولوشن ایک جانب گامزن ہے، ایک ایگریرین بلو پرنٹ ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کی فارم میں کارپوریٹ فارمنگ کی شکل میں سامنے آ چکا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے تمام ریاستی ادارے، خاص طور پر SIFC کے انڈر جو ہے ایک بڑا ڈسپلنڈ آرڈرلی اپروچ جو ہے وہ لی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کا کارپوریٹ فارمنگ کا پوٹینشیل انلیش کر کے پاکستان کی نمبر 1 ایک تو ایگریرین ایکسپورٹس کا حجم بڑھانا ہے، جو کہ اس وقت کرنٹلی جو ہے جسٹ $10 بلین کے اوپر جو ہے کھڑا ہوا ہے. تو ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی، آپ کی 250 ملین کی پاپولیشن ہے، اس کے حوالے سے جو ہے فوڈ سیکیورٹی پاکستان کی لائف لائن ثابت ہو سکتی ہے. پھر تیسرا، اس کے علاوہ آپ نے ایک جو ہے امپلائمنٹ کا جو آپ کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے، آپ نے اس کو بھی اسٹیبلائز کرنا ہے، آپ نے روزگار فراہم کرنا ہے. اور یہ جو کمرشل فارمنگ ہے، چونکہ دنیا اس وقت بڑی آگے ہے، اس کے اندر میکنائزیشن جو ہے اس وقت کارپوریٹ فارمنگ کے اندر وہ دنیا میں بہت پہلے سے، آپ دیکھیں یورپ اور نارتھ امریکہ کے اندر آپ کو بڑے سکسیزفل ماڈلس نظر آتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ آپ کو ساؤتھ افریقہ کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی خطرناک ورسٹ ایگزامپلس بھی نظر آتی ہیں. تو دونوں کے ڈاؤن سائڈس بھی ہیں، اس کو ایڈریس کرتے ہوئے، یعنی کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ والے کنسرنس جو ہیں وہ ان کے اوپر کمپلیٹ ریسرچ کر کے جس کا تو ہو بھی رہی ہے. آپ نے جو پاکستان کا 22 ملین ایکڑ جو لینڈ ہے اس کا پوٹینشیل انلیش کرنا ہے، اور میرے خیال میں یہ قدم جو ہے ہم بڑھا چکے ہیں. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.